बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं मस्जिद के इमाम साहब की बेटी का। जब उस लड़की की वफ़ात हुई तो उस पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरे मोहल्ले वाले तौबा तौबा करने लगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इमाम साहब की बेटी ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिसके करने से इमाम साहब की बेटी के ऊपर इतनी बड़ी अज़ाब नाजिल हुई। मुकम्मल वाक़या जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, एक इलाके में एक मौलाना साहब रहता था जो उसी इलाके के मस्जिद में इमामत करता था। इमाम साहब का नाम अब्दुल शफीक था। अब्दुल शफीक शादीशुदा था और उसकी 3 बेटियां भी थी। प्यारे दोस्तों, अब्दुल शफीक की तीनों बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब अब्दुल शफीक बेटियों को टीवी देखने से मना करता तो इसकी बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां है, इन्हें आज़ादी से जीने दे, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। अब्दुल शफीक साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता क्योंकि इनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का ड्रामा जब उसने देखा कि मेरी बेटियों की हरकतें दिन ब दिन बेहुदा और बेशर्म होती जा रही है और ये अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है, तो अब्दुल शफीक साहब ने गुस्से में आकर फौरन एक थप्पड़ अपनी बेटी को मार दिया। अब्दुल शफीक की बीवी ने जब देखा कि ये मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है तो उनकी बीवी उन्हें गुस्से में बुरा भला कहने लगी और ताने मारने लगी। अब्दुल शफीक साहब को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर से निकलकर मस्जिद में चले गए और वो कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए। प्यारे दोस्तों, गर्मियों की शाम थी। असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज नीचे पर मौजूद है। गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े अब्दुल शफीक साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए इन्हें नौकरी करनी थी। एक बहुत बड़ा टेंशन अब्दुल शफीक को ये था कि 3 जवान बेटियों में से किसी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब्दुल शफीक रिश्तों के लिए बहुत परेशान रहता। ना जाने क्या बात थी कि इनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं था और जो रिश्ते आते वो इस काबिल ना होते कि वो अपनी बेटियों को रुखसत करते। 1-2 रिश्ते अच्छे आए भी थे, लेकिन इससे इनकी बेटियों ने टुकरा दिया था। इनकी बेटियां ना सिर्फ जवान थी बल्कि बहुत ही बद इखलाक और नाफरमान थी। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से बाज नहीं आती थी। एक दिन अब्दुल शफीक मस्जिद से लौटते वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इनके हाथ में शादी का कार्ड था। इनके एक बचपन के दोस्त ने अपनी बेटी की शादी पर दावत देकर बुलाया था और इनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा। कोई बेटा तो था नहीं, 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी और ऐसे में अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाया। वो जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ाती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आते थे, ना ही बेटियों को रुखसत करने के लिए इनकी बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। यही सब बातें सोचकर अब्दुल शफीक की आंखों में आंसू धुंधला रही थी। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। अक्सर तो उन्हें ये परेशानी सी आ जाती कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो इनकी बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि इनकी बेटियां किसी काबिल नहीं, ना ही उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सिखाता। बस सारा वक्त अम्मा के साथ या तो बाज़ार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। अब्दुल शफीक ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बड़े बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी का रिश्ता हो जाए। यही सब सोचते सोचते वो मस्जिद से घर कब आ गया उससे मालूम नहीं पड़ा। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि इसके घर में तेज़ आवाज़ से टीवी चल रही है। अब्दुल शफीक को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि अब्दुल शफीक को टीवी से सख्त नफरत थी।
لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ عبدالشفیق صاحب کی عادت تھی جب بھی گھر میں داخل ہوتا زور سے سلام کرتا۔ آج بھی عبدالشفیق نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں باپ کی سلام کا آواز بھی نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ عبدالشفیق صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا کہ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کسی کباڑ خانے کے جیسا ہوا پڑا تھا۔ عبدالشفیق صاحب تکے ہارے کرسی پر بیٹھ گئے، کسی نے ان سے پانی تک نہیں پوچھا، ان کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ عبدالشفیق کے گھر سے مسجد کافی دور میں تھا، لیکن عبدالشفیق کے پاس اتنے روز پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ روز روز رکشے سے جایا کرے۔ اسی وجہ سے وہ چند پیسے بچانے کی خاطر بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد وہ پانی پی کر کمرے میں گئے تو وہاں ان کی بیوی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ شفیق صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے ہی بیوی نے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں ہی مصروف تھی۔ عبدالشفیق صاحب گھر کے اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا نہ بیوی کو۔ عبدالشفیق بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ عبدالشفیق صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نمازی اور مسجد کے امام تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرح کی چیزیں شفیق صاحب کو بالکل پسند نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو شفیق صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے، ٹی وی بند کر دو یا آواز کم کر دو، مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ لیکن بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے ذرا بھی آواز کم نہیں کی۔ یہ دیکھ کر عبدالشفیق غصے میں اٹھ کر کمرے سے نکلے اور ریموٹ اٹھا کر انہوں نے جیسے ہی ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ شفیق صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذان ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی بیٹی ان کے ہاتھوں سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے باپ کو نظر انداز کر دیا جیسے اس کی باپ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر شفیق صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہے، کم از کم اذان کا تو احترام کرے۔ شفیق صاحب کی بیوی نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائے، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کرے۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ شفیق صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا، ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں سب نظر آنے لگا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر روتے انہوں نے اپنی بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، ہم ایسی بہو نہیں چاہتے جس سے نہ دین کا پتہ ہو نہ دنیا کا ہوش ہو۔ اور بڑی بہن نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹیاں نہ پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی انہیں گھرداری آتی ہے، نہ دیانتدار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسی اپنی بہو بنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے شفیق صاحب خاموش ہو کر واپس لوٹ آئے۔
رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آواز پورے زور سے گونج رہی تھی، اور پھر اسی رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھی، اور یہی وہ باتیں تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی شفیق صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح شفیق صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے اس دن چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری رات جاگتی ہے اور آدھا دن سوتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں، تم کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ شفیق صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور کرتے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو کمرے میں ہی کھانا دے دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کے پیچھے ہی پڑ جائے، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہے، کل بھی آپ اس کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر آپ نے ہی ہمیں سنانا شروع کر دی، ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہے، یعنی ان کی تو خبر نہیں، میرے بیٹیوں کو برا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں برا کہہ دیا تھا اور پھر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اس سے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی مائع جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئی تو شفیق صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تم ہی کچھ صبر سے کام لے لو۔ اور پھر اس دن کے بعد سے شفیق صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے تھے، اور اسی بات کا ان کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا تھا، وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو شفیق صاحب کو اس بات پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹکرا کر اپنی مرضی کی شادی کیوں کی تھی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے اس سے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو شفیق صاحب کے دل میں اتر گئی۔ شفیق صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میمونہ سے شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا، کہنے لگی کہ میمونہ بہت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے، اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ شفیق صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے تو عبدالشفیق کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ عبدالشفیق کو اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اماں جو بھی ہو آپ بس میری شادی کروا دیں۔ اکلوتے بیٹے کی خواہش پر ماں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے میمونہ سے عبدالشفیق کی شادی کروا دی، لیکن جیسے ہی چند دن گزر گئے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی، اور ہر وقت اس سے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی تھی۔
چند ہی مہینوں میں عبدالشفیق کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عبدالشفیق شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگاتی رہتی، ہر وقت میک اپ سے چہرہ بھرا ہوا تھا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر نظر آتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اس سے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ عبدالشفیق محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، بار بار اس سے منا کر واپس لے آتے، اور پھر جب ایک ماہ کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کے اماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر عبدالشفیق بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھی ماں کا گھر کا سارا کام کرتی تھی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت ہی نہیں، یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کر دی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ماں نہ بنتی۔ میمونہ کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر پڑ گئی، اور انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم۔ عبدالشفیق کو اس بات کا اچھی طرح سے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تک ان کا گھر ان کی ماں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ عبدالشفیق کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ عبدالشفیق کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی، نہ ہی گھر پر۔ اسی محلے میں اس کی کافی ساری سہیلیاں تھیں، وہ کبھی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے، اور کبھی کسی سہیلی کو ساتھ لے کر بازار کے لمبے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے عبدالشفیق دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے، کیونکہ عبدالشفیق جوانی میں ایک دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ پھر کافی دن بعد عبدالشفیق کی بیٹیاں تھوڑی بڑی ہو گئی، کچھ عرصہ تک ان کی بیٹیاں اسکول گئی، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئی۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت سج سنورنے کا ہی شوق تھا، بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی تھی، جبکہ عبدالشفیق چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہو، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا، وہ شفیق صاحب سے ہی بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا کہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا ہی پروان چڑھایا ہے، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا ہے، اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کرے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ شفیق صاحب ہر وقت اس کی فکر میں لگے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کہ کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے، تو آج ان کی زندگی ایک اچھے انسان جیسی ہوتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے، اور پھر ایک دوپہر میں ظہر کا نماز پڑھا کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک لڑکا کھڑا تھا، اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ شفیق صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑی اور گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور تم کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، گھر آتے ہی کہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کرے۔ شفیق صاحب نے غصے میں کہا کہ جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ شفیق صاحب کی بیوی نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر ہی دیکھ کر پسند کیا تھا، تو پھر آپ بیٹی کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی۔
اور آپ نے بھی مجھے ایسی ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی بات سن کر شفیق صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے پر کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بیچ کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں رخصت کروا کر لایا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے تمہارے یا تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے میں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ شفیق صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی ہے، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ شفیق صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم کو تو ہر بات کا مذاق لگتا ہے، معلوم ہے محلے میں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ میں پہلے ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، ایسی حرکتیں کرے گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئے گی۔ بیوی نے ایک نظر شفیق صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی اپنے لڑکے پسند کر لے گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پیچھے گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں، آپ کو بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جوان بیٹیوں کے پیچھے نہ لگا کرے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو شفیق صاحب سوچنے لگے، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہیں اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا کہ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ ان کی ماں ایک دینی عورت تھی، وہ نیک پرہیزگار اور درویش عورت تھی، جس میں اس وقت انہیں سمجھ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت شفیق کے دماغ پر محبت کا بوجھ سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پائی۔ اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھی۔ شفیق صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن عصر کی اذان ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ حرکت کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ۔ دوپٹے سے تنگ لباس میں جوان بیٹی کو ایسا کرتے دیکھ کر وہ شرم سے زمین میں کھڑے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی بند کیا اور غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی کی بدتمیزی سے بولی کہ ابا آپ ایسا کرے، مسجد میں ہی بستر لگا لے، گھر نہ آیا کرے، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا آتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر شفیق صاحب نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن شفیق صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا، آپ کو کیا ہے، آپ جا کر مسجد میں بیٹھ جائے۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول دیا اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے سیکھا تھا، اس کی ماں بھی ایسی ہی کرتی تھی۔ غلطی کر کے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ برائی اور ڈٹائی سے اپنی غلطی پر سینہ چوڑا کر گھومتی تھی، اور ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ عبدالشفیق آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے گھر چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ عبدالشفیق کا نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے خدا سے دعا مانگنے لگے کہ کس طرح ان کے بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، شفیق صاحب جلدی سے گھر جائے، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر شفیق صاحب حیران ہوئے
کچھ دیر پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ شفیق صاحب نے فوراً لپکا اور گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا کہ ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے ان کے پاس بیٹھی تھی اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے تھے، اور بڑی بیٹی بس چیخ چیخ کر ایک بات ہی کہہ رہی تھی کہ اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ کالا دکھ رہا ہے۔ شفیق صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے۔ شفیق صاحب نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے بتایا کہ بازی ناچتے ناچتے ایک دم سے زمین پر گر گئی اور پھر اچانک سے اس سے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر شفیق صاحب بھی گھبرا کر جلدی سے گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ اس نے چیک اپ کیا اور کہنے لگا کہ ان کی بینائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائے۔ شفیق صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو اس سے دل کا اٹیک ہوا اور وہیں پر مر گئی۔ شفیق صاحب کو اپنی بیٹی سے لاکھوں شکوہ سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا انتظام کیا۔ چنانچہ شفیق صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تجویز کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے، اس کا جنازہ بھاری ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے شفیق صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ چنانچہ شفیق صاحب نے نظریں جھکا لیے اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے، یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھتی۔ میں جب بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا کہتا تو یہ مجھ سے جھگڑنے لگتی، شاید ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو اور اس کا جنازہ نہ اٹھ رہا ہو۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے گئے اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر شفیق صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی اور خود سے رونے لگے، اور شفیق صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے، نہ کبھی ہم نے اذانوں کا احترام کیا، نہ کبھی آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن شفیق صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھی بھول نہیں پا رہے تھے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر شفیق صاحب کی بیوی بھی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہدایت پر آ گئی۔ انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور تلاوت قرآن پاک کرنی شروع کر دی، اور انہیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने लगी और वो शफीक साहब का बड़ा एहतराम करने लगी। इनकी हर बात मानती और पर्दा भी करती। लेकिन शफीक साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहते और शफीक साहब का कहना है कि अपनी बड़ी बेटी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहता हूँ। और जो कोई शख्स ये वाक़या सुन रहा है, इससे भी मैं यही इल्तिजा करूँगा कि वो मेरी बेटी के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। हो सकता है अल्लाह ताला किसी की दुआ की बदौलत ही उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह ताला इससे ये अज़ाब को टाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अज़ानों का एहतराम करने और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने, तिलावत कुरान पाक करने और हमारे माँ बहनों को पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचाइए। और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।